प्यारे दोस्तों, हज़रत बाबा फरीद गाय शकर रहमतुल्लाह अलैह को शीरनी बहुत पसंद थी और शकर आपकी पसंदीदा ग़िज़ा थी। इस बारे में एक रवायत बहुत ज़्यादा मशहूर है कि एक मर्तबा का जिक्र है कि शकर के व्यापारी गधों पर शकर की बोरियां लादे हुए आप रहमतुल्लाह अलैह के सामने से गुज़र रहे थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे थोड़ी सी शक्कर खरीदनी चाही, मगर वो बोरियों में से थोड़ी मिकदार में शक्कर फ़रोख्त नहीं करना चाहते थे। इस वजह से बहाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि इन बोरियों में शक्कर नहीं बल्कि नमक है। आप रहमतुल्लाह अलैह उनकी ये बात सुनकर मुस्कुराने लगे और फरमाया, ठीक है, नमक कहते हो तो नमक ही होगा। दोस्तों, कहते हैं कि जब वो व्यापारी अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचे और बोरियों को खोलकर देखा तो उनमें वाकया ही शक्कर की जगह नमक भरा हुआ था। वो सब समझ गए कि ये करामत हो न हो, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की है। चुनाचे वो सब लोग पशेमां होकर वापस हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए और यूं अर्ज़ की कि या हज़रत, हम बहुत शर्मिंदा हैं कि हमने आपके सामने झूठ बोला था। इन बोरियों में वाकया ही शक्कर ही थी जो अब नमक में तब्दील हो चुकी है। बराहे करम हमारा कसूर माफ़ फरमा दें और इसको दोबारा शक्कर में तब्दील कर दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। दोस्तों, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी गलती से दरगुज़र फरमाया और उनके लिए दुआ की, जिसके नतीजे में ये नमक दोबारा शक्कर में तब्दील हो गया। दोस्तों, आप रहमतुल्लाह अलैह को गंज शकर के अल्फाज से इसी वजह से पुकारा जाता है कि आपको बचपन ही से शरीनी से बहुत रग़बत थी। जब आपकी वालदा नमाज पढ़ने में मसरूफ़ होती तो उससे पहले ही अपने कमसन फर्जंद के लिए मिश्री की डलियां निकाल कर जाए नमाज के नीचे रख लिया करती थी, जहां से नन्ना फरीदुद्दीन मिश्री की डलियां निकाल कर खा लिया करता था। कई बार ऐसा हुआ कि आप रहमतुल्लाह अलैह की वालदा माजिदा मिश्री रखना भूल गईं, मगर आप जब भी जाए नमाज का कोना उठाते तो उसके नीचे से मिश्री की डलियां दस्तयाब होती थी। दोस्तों, एक और रवायत में भी मशहूर है कि आपकी ज़ुबान से अगर मट्टी भी छू जाती तो शक्कर बन जाती थी, क्योंकि आप रहमतुल्लाह अलैह को शक्कर बहुत पसंद थी और अल्लाह अपने महबूब बंदे की ख्वाहिश को टालना नहीं चाहता था। इसी वजह से आप गंज शकर के लक़ब से मशहूर हुए थे। दोस्तों, एक और रवायत है कि 29 शबान को आसमान अबर आलूद था। मुसलमानाने शहर जब हज़रत बाबा साहब के वालिद माजिद काजी सुलेमान की खिदमत में हाज़िर हुए और कहने लगे कि बाबा जी, आज 29 शबान है, अगर हुक्म हो तो कल रोज़ा रख लें। तो आपने फरमाया कि चाँद में शक है और ऐसी सूरत में रोज़ा रखना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। लोग एक और बुज़ुर्ग की खिदमत में हाज़िर हो गए और ये मसला उनसे भी जाकर पूछा तो उन बुज़ुर्ग ने फरमाया कि आज रात काजी साहब के घर एक बच्चा पैदा होगा और वो कुतुब होगा। अगर कल उसने दूध ना पिया तो कल तुम सब लोग रोज़ा रख लेना, और अगर उस छोटे बच्चे ने दूध पी लिया तो फिर कल रोज़ा बिल्कुल नहीं होगा। अलगरज इस शब को हज़रत पैदा हुए और सुबह दूध नहीं पिया तो सब लोगों ने अगले दिन रोज़ा रख लिया। तमाम शहर ने हज़रत की मुताबत में रोज़ा रखा था। दोस्तों, जब इफ्तार का वक़्त आया और हज़रत ने दूध से इफ्तार किया, इस तरह रमज़ान भर हज़रत ने तमाम रोज़े रखे। सैरुल आरफीन में लिखा हुआ है कि एक मरतबा बसबब ज़ौफ़ व नकाहत हज़रत ज़मीन पर गिर पड़े। कदरे मट्टी
मुंह के पास पहुंची तो वो शक्कर बन गई। इस रोज से आप रहमतुल्लाह अलैह को गाय शक्कर के नाम से पुकारा जाने लगा। दोस्तों, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गाय शक्कर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं अपने चंद साथियों के साथ सेवस्तान के इलाके में सफ़र कर रहा था। सफ़र के दौरान एक गार दिखाई दी। उस गार में एक दरवेश ने क़याम किया हुआ था और अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत में वो इस कदर मशगूल था कि उन जैसा इबादत गुजार मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। हम सब उनके पास गए और वो थोड़ी देर तक तलावत में मसरूफ़ रहे। उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए ये वाक़या बयान फरमाया, ऐ दोस्तों, मैं 20 बरस तक सफ़र सियाहत में रहा हूँ। एक मर्तबा मैं एक बुज़ुर्ग के पास गया जो एक ऐसे ही पहाड़ पर रहा करते थे जो सहरा के बिल्कुल दरमियान में वाक़या था और जहाँ कोई परिंदा तक भी दिखाई नहीं देता था। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि ये बुज़ुर्ग यहाँ पर रहते हैं, इस सहरा में इन्हें रिज़्क़ कहाँ से मिलता होगा। जैसे ही मेरे दिल में ये ख्याल आया तो उन्होंने मेरी तरफ मुखातब होकर फरमाया, ऐ दरवेश, रोज़ी के बारे में क्यों हैरत ज़दा होता है? तू क्या अल्लाह सुब्हाना व तआला को नहीं जानता? अल्लाह पाक का फरमान है कि ऐ मेरे बंदो, ख्वाह तुम आबादी में रहो या वीराने में, जो तुम्हारा मुकद्दर है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। और फिर मुझसे फरमाया कि बैठ जाओ, अभी तुम्हें अल्लाह सुब्हाना व तआला की एक कुदरत दिखाता हूँ। बुज़ुर्ग की ये बात सुनकर मेरे बदन पर कपकपी तारी हो गई। उन्होंने मुझसे फरमाया कि इधर आओ और ये जो पत्थर मेरे सामने पड़ा हुआ है इसको उठाकर तोड़ डालो। मैंने उनके फरमान के मुताबिक पत्थर उठाकर तोड़ डाला। उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा मौजूद था तो हजरत मुझसे फरमाने लगे कि इसको देखो। मैंने देखा तो कीड़े के मुंह में घास का एक छोटा सा तिनका था और वो खा रहा था। तब बुजुर्ग मुझसे फरमाने लगे कि ऐ दरवेश, जो ज़ाते हक इस कीड़े को पत्थर के अंदर रिज़्क़ पहुंचाकर इसे ज़िंदा रख सकती है, क्या वो ज़ाते बारी ताला मेरी रोज़ी का इंतज़ाम सहरा में नहीं कर सकती? मैं इस बुज़ुर्ग के पास वो रात रहा और इफ्तारी के वक़्त मैंने देखा कि वहाँ पर एक शख्स आया। उसने 2 रोटियाँ और उन पर थोड़ा सा हलवा रखा हुआ था। वो सलाम लेकर आपकी बारगाह में हाज़िर हुआ और उसने आपको खाना पेश किया और उसी तरह वापस भी लौट गया। वो बुज़ुर्ग जब तलावत से फ़ारग हुए तो मुझे बुलाया और इरशाद फरमाया कि आओ मिलकर इफ्तार करें। तुम ही तो कहते थे कि खाना कहाँ से खाते हो। जब दिन हुआ तो मैं इस बुज़ुर्ग की खिदमत में बड़े अदब एहतराम और अकीदत के साथ हाज़िर हुआ और उनको सलाम करने के बाद वापसी की राह ली। बस ए दरवेश, मैंने उस बुज़ुर्ग की बात अपने दिल में बिठा ली और इस मुकाम पर आ गया और यहाँ पर आकर रहने लगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला बेहतर जानता है कि आज तकरीबन 30 बरस होने को हैं और मुझे पर्दा गैब से रोज़ी पहुँचाई जाती है और इधर आने वाले मुसाफिरों को भी इस वीराने में उनका मुकद्दर मिल जाता है। दोस्तों, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गाय शक्कर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मगरिब का वक़्त हुआ तो हमने उनके साथ मिलकर नमाज मगरिब अदा की। थोड़ी देर के बाद एक आदमी वहाँ पर आया। उसके सर पर खाने का ख़ुवान था। उसने वो ख़ुवान उस दरवेश के सामने रख दिया। हम सब ने उन बुज़ुर्ग के साथ मिलकर खाना खाया और खूब जी भर कर खाना खाया, लेकिन उस ख़ुवान में से खाना फिर भी कम नहीं हुआ। उस बुज़ुर्ग ने अपना पाँव ज़मीन पर मारा तो वहाँ से पानी का एक चश्मा फूट पड़ा। हमने खूब सैर होकर पानी पी लिया। उसके बाद वो ख़ुवान वहाँ से गायब हो गया। अगले दिन फजर के बाद
میں نے ان بزرگ سے رخصت کی اجازت لی اور رخصت ہوتے ہوئے ان سے مصافحہ کرنا چاہا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس میں کیا حکمت ہے۔ دوستو، جیسے ہی میرے دل میں یہ بات آئی تو ان بزرگ نے یہ بات فرمائی کہ اے دوست، ایک روز میں وضو کرنے کی غرض سے غار سے باہر نکلا تو دیکھا ایک دینار زمین پر پڑا ہوا تھا۔ میرے نفس نے اس بات کی خواہش کی کہ میں اسے اٹھا لوں کہ یہ بھی تو رزق ہی ہے جو پردہ غیب سے آیا ہے۔ چنانچہ میں نے اسے اٹھانے کے لیے جیسے ہی اپنا ہاتھ بڑھایا کہ حاطف نے آواز دی، اے جھوٹے دعوے دار، تم نے تو کل ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ دینار کو دیکھ کر نہیں اٹھاؤ گے۔ مجھے جب یہ ندا آئی تو میں نے چھری اٹھائی اور اس ہاتھ کو کاٹ کر پھینک دیا۔ اے دوست، جو ہاتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے بغیر اٹھے اسے کاٹ دینا ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں معمولی سا تجاوز بھی نہیں کرتے تو وہ لوگ رزق کی خاطر فکر مند اور پریشان کیسے ہو سکتے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، ایک دفعہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اجودن تشریف لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی اور کرامات کا شہرہ ہر جگہ زبان زد عام ہو چکا تھا اور ہر طرف سے بڑے بڑے غیر مسلم جوگی آپ کی آزمائش کے لیے آتے تھے۔ ایک جوگی اجودن میں مقیم تھا اور وہاں کے لوگ بکثرت اس کے معتقد تھے۔ یہ جوگی اپنے طریقے کے مطابق جوگ کی بہت سی مشقیں کر چکا تھا اور اپنے کام میں ماہر سمجھا جاتا تھا۔ اس کا قاعدہ تھا کہ وہ ہفتے میں صرف ایک بار گائے کا دودھ پیتا تھا۔ اس کے ماننے والے 8ویں دن اس کے لیے بے شمار دودھ لایا کرتے تھے۔ وہ شخص جوگ میں اتنا ماہر تھا کہ جس قدر دودھ آتا وہ سارا کا سارا ہی گٹ کر جاتا تھا۔ اس کے بہت سارے چیلے اور شاگرد بھی اس کے پاس رہتے تھے۔ وہ جوگی جوگ کے فن میں بہت کمالات کر چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے کام سے مطمئن نہیں تھا اور کسی ایسے استاد کی تلاش میں تھا جو اسے مزید کمالات سکھائے۔ دوستو، جب اس جوگی کو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری کا علم ہوا تو ایک دن وہ اپنے تمام شاگردوں اور چیلوں کو لے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو راستے میں اس نے اپنے دل میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی اور کرامت کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا کہ اگر آپ پیر کامل ہیں تو میرے کانوں سے سونے کی مندریاں خود بخود نکل کر گر پڑیں گی۔ جب وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پر فضل الہی سے اس کے دل کی کیفیت منکشف ہو گئی۔ آپ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو فوراً اس کے دونوں کانوں کی مندریاں نکل کر زمین پر گر گئیں۔ پہلے امتحان کا یہ حال دیکھ کر اس نے اپنے دل میں خیال کیا کہ حضرت بابا صاحب کی کرامت اب اس میں ہے کہ یہ مندریاں یہی زمین میں پیوند ہو جائیں اور تخم کی طرح پھوٹ کر باہر نکل آئیں اور ان میں شاخیں بھی نکل آئیں۔ خدا کے فضل سے حضرت بابا فرید کو یہ خیال بھی معلوم ہو گیا اور مندریاں زمین میں دنس گئیں اور پودے کی طرح باہر نکل آئیں اور ان میں لمبی لمبی شاخیں بھی نکل آئیں۔ ان دونوں کرامات کے بعد وہ جوگی آپ کا ماننے والا بن گیا اور جس منزل میں وہ خود تھا اس سے آگے کی دریافت کے ارادے سے اس نے حضرت بابا فرید سے عرض کیا کہ میں ایک اور امتحان لینا چاہتا ہوں، میں خود غائب ہوتا ہوں، آپ مجھے تلاش کر کے لے آئیے تو میں آپ کا مرید بن جاؤں گا۔ دوستو، یہ کہہ کر وہ زمین پر چت لیٹ گیا اور حبس دم کی مشق کے ذریعے اس نے اپنی روح سے جسم نکالنے کا مظاہرہ کیا اور اس کی روح پرواز کرنے لگی۔
آپ رحمت اللہ علیہ نے فوراً مراقبہ کیا تو دیکھا جوگی کی روح عالم ملکوت کی سیر کر رہی ہے۔ آپ نے فوراً اس کی روح کو روک لیا اور اس روح سے فرمایا، اب اور آگے بڑھنے کی جرت نہ کرنا، یہاں تک تیری رسائی محض اسی وجہ سے ہو سکی ہے کہ تجھے حق کی تلاش ہے۔ اس مقام سے آگے بڑھنے کی اجازت صرف اہل ایمان کو ہی ہے، اور وہ چیز تجھے ابھی تک حاصل نہیں ہے، تو مناسب یہی ہے کہ تو واپس لوٹا۔ یہ سن کر اس جوگی کی روح واپس آ گئی تو جوگی اٹھ بیٹھا اور ہوش میں آتے ہی آپ کے قدموں میں سر رکھ دیا اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، حضرت سلطان المشائخ حضرت مولانا خواجہ سید بدر الدین اسحاق کے حوالے سے فرماتے تھے کہ اجودن کے قریب کوئی ملا صاحب رہتے تھے جن کو اپنے علم پر بہت زیادہ گھمنڈ تھا، اور وہ درویشوں کو بے علم سمجھ کر حقارت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ ایک دن وہ حضرت شیخ العالم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت مجلس میں کئی لوگ موجود تھے، تو ملا صاحب نے اپنی علمیت کے قصے بیان کرنا شروع کر دیے۔ حضرت شیخ العالم نے ان کے قصے سنتے سنتے ان سے پوچھا کہ مولانا، اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ تو ملا صاحب نے جواب دیا کہ 5 رکن ہیں، ایک کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ اور 5واں حج۔ حضرت شیخ العالم نے فرمایا، میں نے تو چھٹا رکن بھی سنا ہے۔ تو ملا صاحب بگڑ کر بولے، چھٹا رکن تو کوئی نہیں ہے، آپ نے اگر سنا بھی ہے تو غلط سنا ہے۔ تو حضرت نے جواب دیا، جی نہیں، میں نے معتبر اہل علم سے سنا ہے کہ اسلام کا چھٹا رکن روٹی ہے۔ اس پر ملا صاحب کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ انہوں نے کہا، مجھے آپ لوگوں سے اسی لیے اختلاف رہتا ہے کہ آپ لوگ بے علم اور کم علم ہوتے ہو، لیکن عالم بننے کی کوشش میں لگے رہتے ہو۔ میں نے جو 5 رکن بیان کیے ہیں یہ حدیثوں میں موجود ہیں، یہ فقہوں میں موجود ہیں۔ آپ جس چھٹے رکن کی بات کرتے ہیں وہ نہ تو حدیثوں میں ہے اور نہ فقہ میں ہے۔ تب دوستو، حضرت شیخ العالم نے تبسم کے بعد فرمایا کہ نہیں مولانا، وہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے اور فقہ میں بھی ہے۔ یہ سن کر مولانا کو اتنا زیادہ غصہ آیا کہ وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا، اللہ فرماتا ہے، نصیحت کے بعد ظالم قوم کے پاس نہ بیٹھو، اس لیے میں جاتا ہوں۔ حضرت شیخ العالم نے بہت نرمی کے ساتھ ان کو بٹھانا چاہا، مگر ملا صاحب بیٹھنے پر راضی نہ ہوئے اور وہاں سے چلتے بنے۔ دوستو، جب ملا صاحب حضرت شیخ العالم کی مجلس سے ناراض ہو کر چلے گئے تو انہوں نے کچھ عرصہ کے بعد حج کے سفر کا ارادہ کیا اور پوری تیاری کے بعد مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر 7 برس وہیں قیام کیا اور اس کے بعد ہندوستان کے جہاز میں سوار ہو کر واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ 2-4 دن کے بعد سمندر میں ایک بہت بڑا طوفان آیا اور ملا صاحب کا جہاز طوفان کے باعث تباہ و برباد ہو گیا۔ ملا صاحب جہاز کے ایک تختے پر بہتے ہوئے کنارے پر پہنچے اور تختے سے اتر کر خشکی میں آ گئے، اور وہاں سوکھے پہاڑ تھے، نہ درخت اور نہ ہی گھاس تھی۔ ملا صاحب 3 دن بھوک پیاس کی حالت میں ایک غار میں بیٹھے رہے کہ یکایک وہاں ایک آدمی آیا جس کے سر پر خوان تھا، اور اس نے آواز دی کہ میں روٹی فروخت کرتا ہوں۔ تو انہوں نے اس سے کہا کہ میں عالم ہوں، میں نے 7 حج کیے ہیں، میرا جہاز تباہ ہو گیا ہے، میرے پاس ابھی تو 1 پیسہ بھی موجود نہیں ہے، اور میں 3 رات دن سے بالکل بھوکا اور پیاسا ہوں۔ تو اس شخص نے جواب دیا، میرے پاس کھانا بھی ہے اور پانی بھی ہے، مگر میں دکاندار آدمی ہوں، بغیر قیمت کے کھانا پانی بالکل بھی نہیں دے سکتا۔ تو ملا صاحب نے کہا، کیا تم مسلمان ہو؟ تو اس نے جواب دیا، ہاں الحمدللہ۔ ملا صاحب نے اس کو مسافروں، مہمانوں اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے کی وعظ و نصیحت سنائی اور سمجھایا کہ تو مجھ بھوکے پیاسے کو کھانا اور پانی دے دے۔ تو اس نے کہا
یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے لیکن میں بغیر قیمت کے کھانا پانی نہیں دے سکتا۔ دوستو یہ کہہ کر جب وہ آدمی جانے کے لیے واپس مڑا تو ملا صاحب نے اس سے کہا، تو کیسا مسلمان ہے، تجھے رحم نہیں آتا؟ اس نے مڑ کر جواب دیا، اگر میں رحم کروں تو آج ہی میری دکانداری کا خاتمہ ہو جائے۔ اچھا میں رحم کرتا ہوں، تم اپنی زبان سے یہ کہہ دو کہ 7 حج کا ثواب تم نے مجھے دیا ہے۔ ملا صاحب نے خیال کیا کہ زبان سے کہہ دینا کوئی چیز نہیں ہے، اس سے میرا ثواب اس آدمی کو نہیں جائے گا، اس لیے انہوں نے کہا، میں نے تجھے روٹی اور پانی کے بدلے 7 حج کا ثواب دیا۔ تو اس شخص نے یہ سنتے ہی خوان ان کے آگے رکھ دیا اور انہوں نے پیٹ بھر کر روٹی کھائی اور ٹھنڈا پانی پیا۔ اس کے بعد اس سے پوچھا کہ تو کہاں رہتا ہے، یہاں تو کوئی آبادی بھی نہیں ہے۔ تو اس آدمی نے جواب دیا، میں روٹی فروخت کرتا ہوں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے خالی برتن لے کر غار سے باہر نکل گیا اور ملا صاحب بھی جھپٹ کر اس کے پیچھے روانہ ہوئے تاکہ دیکھیں کہ وہ کدھر سے آیا تھا۔ لیکن غار سے باہر نکلتے ہی وہ پہاڑوں کے درمیان میں ایسا غائب ہوا کہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ ہر چند تلاش کیا لیکن کہیں نہیں ملا۔ آخر مجبور ہو کر ملا صاحب دریا کے کنارے آن بیٹھے کہ شاید کوئی کشتی یا جہاز ادھر سے گزرے۔ یہاں تک کہ 3 رات دن اور گزر گئے اور ان کی حالت بھوک اور پیاس سے پھر خراب ہو گئی۔ تب وہی شخص پھر سر پر خوان رکھے وہاں پر آیا۔ اس نے اس شرط پر ان کو روٹی کھلائی کہ ساری عمر کے روزوں کا ثواب ان سے لے لیا۔ آج بھی جب وہ جانے لگا تو ملا صاحب بھاگ کر ان کے پیچھے دوڑے، مگر وہ پھر کہیں غائب ہو گیا اور پھر سے 3 رات اور دن غائب رہا۔ جب آپ کی حالت بھوک پیاس کے سبب بہت خراب ہو گئی تب وہ آدمی پھر کھانا لے کر آیا اور ساری عمر کی زکوٰۃ کا ثواب لے کر چلتا بنا۔ اس کے بعد وہ 3 رات اور دن کے بعد پھر کھانا لے کر آیا اور ساری عمر کی نمازوں کا ثواب لے کر چلا گیا۔ آخر اب کے 3 دن رات کی بھوک پیاس کے بعد وہ کھانا لے کر جب آیا تو ملا صاحب نے کہا، میں 7 حج کا ثواب دے چکا ہوں، ساری عمر کے روزوں کا ثواب بھی تجھے دے چکا ہوں، ساری عمر کی زکوٰۃ کا ثواب بھی تو لے چکا ہے، ساری عمر کی نمازوں کا ثواب بھی تجھے مل گیا ہے، اب میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس شخص نے کہا، یہ کاغذ اور قلم دوات لایا ہوں، اس پر لکھ دیجئے کہ میں نے 1 وقت کی روٹی اور پانی کے بدلے 7 حجوں کا ثواب فروخت کیا، پھر ساری عمر کے روزوں کا ثواب فروخت کیا، پھر ساری عمر کی زکوٰۃ کا ثواب بھی فروخت کیا، پھر ساری عمر کی نمازوں کا ثواب بھی بیچ دیا، اور آج میں 1 وقت کی روٹی اور پانی کے بدلے یہ تحریر تمہیں لکھ کر دیتا ہوں۔ چنانچہ ملا صاحب نے یہ عبارت لکھ دی اور اس کے بعد انہوں نے اپنا نام اور مقام اس کاغذ پر لکھ دیا اور کاغذ اس آدمی کو پکڑا دیا۔ اس نے کھانا پانی ملا صاحب کے سامنے رکھا اور ملا صاحب نے کھانے کے بعد عاجزانہ انداز سے کہا، خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ تم کہاں رہتے ہو تاکہ میں تمہارے ساتھ چلوں اور اپنی روزی کے لیے کچھ محنت مزدوری ہی کر لوں، کیونکہ اب میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ تو اس شخص نے خفا ہو کر کہا، میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے برتن اٹھائے اور کاغذ جیب میں رکھا اور پہاڑ کی طرف چلا گیا۔ ملا صاحب تازہ دم تھے، دوڑے کہ اس کو پکڑ کر مجبور کریں اور آبادی کا راستہ پوچھیں۔ وہ بھی بھاگا اور ملا صاحب بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہے، یہاں تک کہ آگے جا کر اس نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر گیا۔ تو دوستو ملا صاحب یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ اب میں اس کو پکڑ لوں گا، تو انہوں نے زیادہ تیزی سے دوڑنا شروع کر دیا، لیکن انہیں بھی ٹھوکر لگی اور وہ بھی گر گئے۔ قبل اس کے کہ وہ اٹھیں وہ شخص اپنا برتن لے کر بھاگا اور نظروں سے پھر سے غائب ہو گیا۔ آخر مجبور ہو کر ملا صاحب سمندر کے کنارے آئے اور اپنی عادت کے مطابق وہاں دوبارہ بیٹھ گئے۔ یکایک انہوں نے دور سے دیکھا کہ ایک بحری جہاز جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنا عمامہ سر سے اتار لیا اور ان کو ہلا ہلا کر چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ میری مدد کرو، میری مدد کرو،
میری مدد کرو بھائیو۔ جہاز والوں نے جہاز روک لیا اور ایک کشتی ان کے پاس بھیجی۔ اس میں سوار ہو کر ملا صاحب جہاز پر آئے اور جہاز میں سوار ہو گئے۔ اس جہاز میں اور بھی حاجی لوگ سوار تھے اور وہ سارے لوگ ہندوستان جا رہے تھے۔ انہوں نے ملا صاحب کی بڑی خاطر و مدارت کی اور بہت آرام سے ملا صاحب ہندوستان پہنچ گئے۔ جب اپنے گھر آئے، بال بچوں کو دیکھا تو اس کے بعد ایک دن حضرت شیخ العالم سے ملنے کے لیے چلے گئے۔ جب ملا صاحب حضرت بابا صاحب کی مجلس میں حاضر ہوئے تو اس وقت بڑے بڑے علماء اور مشائخ حضرت کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضرت بابا صاحب کی نظر ملا صاحب پر پڑی تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور بہت ہی اخلاق کے ساتھ ارشاد فرمایا، آئیے ملا صاحب، بہت عرصے کے بعد آنا ہوا۔ ہم تو ہمیشہ آپ کو یاد کرتے رہتے تھے کہ کہیے کیا وجہ ہو گئی جو اتنے عرصے تک آپ یہاں ہم سے ملنے کے لیے نہیں آئے۔ تو ملا صاحب نے اپنی خشک عادت کے مطابق حضرت شیخ العالم سے مصافحہ کیا اور حضرت کے قریب بڑی نخوت اور تمکنت کے ساتھ بیٹھ گئے۔ حاضرین مجلس کو ملا صاحب کی یہ ادا بہت ناگوار گزری، کیونکہ ملا صاحب حضرت کے قریب اس طرح بیٹھے تھے گویا وہ حضرت کے ہمسر ہیں یا حضرت سے بھی زیادہ ان کا درجہ اور مرتبہ ہے۔ مگر حضرت بابا صاحب کے روب کے سبب سب خاموش تھے اور کسی کی یہ مجال نہیں تھی کہ حضرت کے مہمان کو ادب سے بیٹھنے کے لیے کوئی بھی کچھ کہتا۔ آخر حضرت بابا صاحب نے ملا صاحب سے پوچھا، ہاں ملا صاحب، آپ نے بتایا نہیں کہ اتنی مدت تک آپ ہم سے ملنے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو ملا صاحب نے نہایت غرور اور تکبر کے انداز سے جواب دیا، جناب میں اس ملک میں موجود نہیں تھا، میں حج کرنے گیا ہوا تھا۔ 7 برس تک مکہ معظمہ میں رہا ہوں اور 7 دفعہ مدینہ منورہ کی زیارت کی اور 7 حج بھی کیے ہیں۔ حرمین میں نمازوں اور روزوں کا جو زیادہ ثواب ملتا ہے وہ سب میں نے حاصل کیا ہے، اور اب میں 7 برس کے بعد وہاں سے واپس آیا ہوں۔ واپسی میں جہاز کی تباہی کا صدمہ بھی اٹھایا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے راستے کی مصیبتیں ختم ہوئی اور میں بخیریت اپنے گھر پہنچ گیا اور سب اہل و عیال کو سلامت اور خوش و خرم دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا۔ حضرت بابا صاحب نے ملا صاحب کی روداد سن کر ارشاد فرمایا کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، 7 حج کیے ہیں، 7 بار مدینہ منورہ کی زیارت بھی کی ہے، 7 برس تک حرمین شریفین میں نمازیں بھی پڑھی ہیں، 7 رمضانوں کے روزے بھی رکھے ہیں۔ سبحان اللہ، بڑی سعادتیں آپ نے تو حاصل کی ہیں، مگر یہ تو بتائیے کہ آپ اب تو ہم سے خفا نہیں ہیں۔ ملا صاحب نے جواب دیا، میں خفا ہی کب تھا؟ تو حضرت نے فرمایا، 7 سال پہلے آپ یہاں سے ناراض ہو کر گئے تھے، میں اسی ناراضگی کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو ملا صاحب نے کہا، مجھے تو بات یاد نہیں کہ ہمارے بیچ کیا بات ہوئی تھی، آپ یاد دلائیے تو شاید مجھے یاد آ جائے۔ تو حضرت نے فرمایا، ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اسلام کے کتنے رکن ہوتے ہیں، تو آپ نے جواب دیا تھا کہ اسلام کے 5 رکن ہوتے ہیں، ایک کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا رمضان کے روزے، چوتھا زکوٰۃ اور 5واں کعبے کا حج۔ تو ہم نے کہا تھا کہ اسلام کا 6واں رکن روٹی بھی ہے، اسی وجہ سے آپ یہاں سے خفا ہو کر چلے گئے تھے، اور قرآن مجید کی ایک آیت بھی پڑھی تھی کہ نصیحت کرنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھو۔ گویا اس طرح آپ نے ہم کو ظالم قرار دیا تھا اور ہم کو اس بات کا بڑا صدمہ تھا، اور ہم روزانہ آپ کو یاد کیا کرتے تھے۔ یہ سن کر مولانا صاحب ہنسنے لگے اور انہوں نے کہا، ہاں ہاں مجھے یاد آیا، یہ ٹھیک ہے، اب بھی میں یہی کہتا ہوں کہ درویشی لوگ بے علمی اور کم علمی کے سبب ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتی ہیں۔ اسلام کے رکن تو 5 ہی ہیں، 6واں کوئی رکن نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا، مولانا اگرچہ میں بے علم یا کم علم ہوں، لیکن میں نے یہ بات لکھی ہوئی دیکھی ہے کہ اسلام کا 6واں رکن روٹی ہے۔ مولانا پھر سے خفا ہو گئے اور کہنے لگے، اگر لکھا ہوا دیکھا ہے تو ہمیں بھی دکھا دیجئے۔ تو حضرت نے اپنے خادم کو آواز دی کہ میری فلاں کتاب لانا۔ تو خادم ایک موٹی کتاب لے کر آیا۔ حضرت نے حاضرین سے فرمایا، تم میرے پاس سے ذرا ہٹ جاؤ۔ تو سب لوگ ذرا دور ہٹ گئے۔ تو حضرت نے مولانا کو اور قریب بلا لیا
اور کتاب کے اوراق الٹ الٹ کر وہ عبارت ڈھونڈنے لگے جس کے لیے وہ کتاب منگوائی تھی۔ یکا یک حضرت نے فرمایا، یہ لیجئے، یہ عبارت موجود ہے۔ مولوی صاحب نے جھک کر کتاب کو دیکھا تو اس کتاب میں کوئی حرف نظر نہیں آیا، سارا ورق سادہ تھا۔ یکا یک ملا صاحب کو ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک عبارت نظر آئی جو انہوں نے پہاڑ کے کھانا کھلانے والے کو دی تھی۔ یوں ہی مولانا نے اپنے ہاتھ کی وہ تحریر پڑھی تو ایک چیخ ماری تو حضرت نے کتاب بند کر دی اور مولانا حضرت کے قدموں میں گر پڑے اور توبہ استغفار کی اور اسی وقت آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اس دن سے سکونت اختیار کر لی۔ پھر مرتے دم تک انہوں نے کبھی بھی کسی سے یہ بات نہیں کی اور یہ سکوت ان پر ہر وقت طاری رہتا تھا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بغداد شریف کی جانب سفر کر رہا تھا۔ میں نے دجلہ کے کنارے ایک ولی اللہ کو دیکھا جو پانی کی سطح پر مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے اپنا سر سجدہ مبارک میں رکھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ یا اللہ، خضر کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو ان کی توبہ کو قبول فرما۔ ابھی وہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ اچانک وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے آئے اور ان سے پوچھا، اے بزرگوار، میں نے کون سا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ تو مجھے بھی بتا تاکہ میں اس سے توبہ کر سکوں۔ تو بزرگ فرمانے لگے، اے خضر علیہ السلام، تم نے جنگل میں ایک درخت لگایا ہے اور اس کے سایہ میں آرام کرتے ہو اور یہ دعویٰ بھی کرتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق کی رہنمائی اور مدد کرتے ہو۔ تو دوستو، بزرگ کی یہ بات سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے اسی وقت توبہ کی۔ بزرگ نے حضرت خضر علیہ السلام کو ترک دنیا اور درویش کے حق کے بارے میں بتانا شروع کر دیا اور فرمایا کہ تم بھی اسی طرح زندگی گزارو جس طرح میں زندگی گزارتا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ زندگی کس طرح گزارتے ہیں؟ تو ارشاد ہوا کہ میں اس طرح زندگی بسر کر رہا ہوں کہ اگر مجھے کہا جائے کہ یہ ساری دنیا اور اس کا مال و متاع لے لو، تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اور اگر تم قبول نہیں کرو گے تو تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو میں یہ دنیا قبول کرنے سے انکار کر دوں گا اور جہنم کو قبول کر لوں گا، اس لیے کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور میں اس کو قبول نہیں کروں گا اور اس پر جہنم کو ترجیح دوں گا۔ دوستو، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان بزرگ کے پاس گیا اور ان کو سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور مجھ سے فرمایا کہ آگے آ جاؤ۔ میرے دل میں خیال آیا کہ آگے تو پانی ہے، میں آگے کیسے جاؤں گا؟ اچانک میں نے دیکھا کہ پانی کے اندر سے ایک راستہ بن گیا اور میں خشکی پر چلتا ہوا ان کے بالکل پاس پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے میری جانب توجہ فرمائی اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے فرید الدین، 40 برس ہو چکے ہیں میں نے اپنے پہلو کو زمین کے ساتھ نہیں لگایا اور نہ ہی زمین پر سویا ہوں، لیکن اے درویش، جو روزی میرے لیے مقرر ہے اسے اگر اپنے سامنے کسی آنے والے پر خرچ نہ کر دوں تو میرے دل کو قرار نہیں ملتا، اس لیے کہ درویشی تو یہی ہے کہ جو کچھ تمہارے مقدر میں ہے تم وہ دوسروں کو دے دو۔ دوستو، اسی اثناء میں پردہ غیب سے ان کا روزینہ 2 پیالے شوربہ اور 4 عدد روٹیاں ظاہر ہوئیں۔ انہوں نے ایک پیالہ میرے سامنے رکھا اور دوسرا اپنے سامنے رکھا، تو پھر ہم نے مل کر کھانا کھانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد
ہم نے عشاء کی نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بزرگ محترم نے نفل نماز پڑھنا شروع کر دی۔ میں نے بھی ان کی اقتداء کی۔ انہوں نے 2 رکعتوں میں 4 مرتبہ قرآن پاک مکمل ختم کیا۔ ایک رکعت میں 2 قرآن مجید ختم کیے۔ سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے اپنا سر سجدے میں ڈالا اور گریہ زاری شروع کر دی اور بارگاہ الہی میں دعائیں کرنے لگے کہ اے باری تعالیٰ، میں نے تیرے شایان شان کوئی عبادت نہیں کی تاکہ مجھے چل۔ اس کے بعد انہوں نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مجھے الوداع کر دیا۔ دوستو، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے کھڑا ہوں اور وہ بزرگ پانی میں غائب ہو گئے۔ مجھے کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ وہ بزرگ کدھر گئے۔ اس کا نام درویشی ہے کہ سوائے ایک ٹوٹے ہوئے مٹکے کے ان کے پاس کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ جب رات ہو جاتی تو اس کا پانی بھی گرا دیتے تھے اور رات دن اپنا محاسبہ کرتے رہتے تھے اور فقیروں کی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، ایک اور جگہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر کے دوران میری ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ ہم نے اکٹھے سفر شروع کیا تو ہمارا گزر ایک صحرا میں سے ہوا جہاں پر پانی کی شدید قلت تھی، تو مجھے پیاس محسوس ہونے لگی۔ میں نے ان بزرگ کی وجہ سے اپنی پیاس کا اظہار نہیں کیا۔ وہ بزرگ بڑے روشن ضمیر تھے۔ مجھ سے فرمانے لگے کہ مجھے علم ہے کہ تمہیں پیاس لگ رہی ہے، تو میں نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ تو ان بزرگ نے فوراً اپنا پاؤں مبارک زمین پر زور سے دے مارا، جس سے وہاں پر پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ تو بزرگ نے مجھ سے فرمایا، جتنا پانی پینا ہے پی لو۔ چنانچہ میں نے اس چشمے سے جی بھر کر پانی پیا۔ اس چشمے کے پانی کی لذت ساری زندگی فراموش نہیں کر سکتا۔ اس پانی جیسی لذت مجھے کبھی بھی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ جب ہم اس منزل سے آگے بڑھے تو ہم نے نماز مغرب ادا کی اور وہ بزرگ اپنے شغل میں مصروف ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میری جانب توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے بیٹے، قیامت کے روز اہل محبت جب اپنی قبروں سے نکلیں گے تو دوزخ کے دروازے پر اپنے خیمے نصب کر کے بیٹھ جائیں گے۔ جیسے ہی ان کی نگاہ دوزخ پر پڑے گی تو دوزخ کی آگ نیچی اور دھیمی ہو جائے گی۔ اس کی یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ سر اٹھا سکے۔ پھر جب جہنم کی آگ دھیمی ہو جائے گی تو مخلوق کے لیے راحت کا باعث ہوگی اور عذاب سے نجات کا باعث بھی بنے گی۔ اہل محبت کا دوزخ کے سامنے خیمہ زن ہونے کا مقصد بھی یہی ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق اس کے عذاب سے خلاصی پا لے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ کسی آدمی نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ ایک ایسا مرید ہے جو کہ نماز پنجگانہ ادا کرتا ہے اور کسی قدر وظیفے وظائف بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن اس کے دل میں اپنے شیخ کی محبت اور عقیدت غالب و راسخ ہے، جبکہ دوسرا ایسا مرید ہے جو کہ بہت عبادت گزار، تسبیح و تحلیل کرنے والا اور درود و وظائف کثرت سے پڑھتا ہے، لیکن اس کے دل میں اپنے پیر و مرشد کی محبت و عقیدت نہیں ہے۔ ان دونوں میں سے کون سا مرید افضل اور بلند مرتبہ مقام کا حامل ہے؟ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مرید وہی افضل، بلند مرتبہ اور بہتر ہے جس کے دل میں اپنے پیر و مرشد کی محبت ہے، اس لیے کہ حسن عقیدت سے عبادت گزار مرید کی ایک ساتھ
ایسے مرید کی تمام عبادات سے افضل ہے جسے اپنے شیخ سے محبت نہ ہو۔ دوستو، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ملاقات غزنی شہر میں ایک بزرگ سے ہوئی جو بہت زیادہ عبادت گزار اور ذکر و الہی کرنے والے تھے۔ میں 6 ماہ تک ان کی صحبت میں رہا۔ اس دوران ان کی زبان مبارک سے دنیا کے بارے میں ایک لفظ تک نہ سنا۔ میں ان کو صبح و شام گریہ زاری میں مشغول ہی دیکھتا تھا۔ ایک دن میں نے ان کی گریہ زاری کے بارے میں آخر پوچھ ہی ڈالا تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ آج کم و بیش 30 برس گزر چکے ہیں۔ ایک دن میرے پاس ایک درویش آیا۔ اس نے میرے ساتھ دنیا جہان کی باتیں کرنا شروع کر دی تو میں بھی اس کا ساتھ دینے لگا۔ اسی میں غیب سے ایک آواز آئی، اے فقیر، یا تو دنیا کی بات چلے گی یا پھر ہماری بات چلے گی۔ بس وہ دن تھا کہ اس کے بعد باعث شرمندگی گریہ زاری کر رہا ہوں کہ کل قیامت کے روز باری تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ دوستو، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس دلی شہر میں تشریف لائے۔ ان دنوں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اپنے پیر و مرشد حضرت قطب الدین کے پاس ریاضت و مجاہدہ میں مشغول تھے۔ جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرشد پاک حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی قدم بوسی کر لی تو آپ نے اپنے مصاحبین سے فرمایا کہ بابا صاحب کو بلاؤ کہ وہ بھی حضور خواجہ معین الدین چشتی کی قدم بوسی کا شرف حاصل کر لیں۔ اپنے پیر و مرشد کا حکم سن کر حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا، فرید الدین، حضور خواجہ صاحب تشریف لائے ہیں، ان کی قدم بوسی کی سعادت حاصل کر لیجئے۔ حضرت بابا فرید الدین نے جب یہ حکم سنا تو فوراً اپنے پیر و مرشد حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے قدموں میں گر پڑے اور تھوڑی دیر کے بعد ان کے سامنے بڑے باادب ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت قطب الدین نے پھر فرمایا، فرید الدین، حضور خواجہ صاحب تشریف لائے ہیں، ان کی قدم بوسی کیجیے۔ یہ سن کر بابا فرید الدین پھر اپنے پیر و مرشد قطب الدین بختیار کاکی کے قدموں میں گر پڑے۔ حضرت قطب الدین نے آپ کو اٹھایا اور ارشاد فرمایا، فرید الدین، حضور خواجہ معین الدین چشتی کی قدم بوسی کا شرف حاصل کیجیے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے تیسری مرتبہ بھی اپنے مرشد پاک قطب الدین بختیار کاکی کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ تب حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے یہ ساری صورتحال دیکھی تو ارشاد فرمایا، قطب الدین، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت اچھا مرید عطا کیا ہے کہ اسے اپنے شیخ سے اتنی زیادہ عقیدت و محبت ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کسی آدمی نے چند روپے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے وہ روپے حضرت مولانا سید بدر الدین اسحاق کو دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کو تقسیم کر دو۔ انہوں نے وہ روپے غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کو 1 روپیہ زمین پر پڑا ہوا ملا تو انہوں نے اس کو اس خیال سے اٹھا لیا کہ صبح کو فقراء کے کھانے میں یہ روپیہ کام آ جائے گا۔ پھر جب آپ نماز پڑھانے کی غرض سے کھڑے ہوئے تو نماز میں لذت و حلاوت محسوس نہ ہوئی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے نماز کی نیت توڑ دی۔ حضرت بابا فرید الدین نے فرمایا کہ مولانا، کیا بات ہے کہ نماز بے ذوق ہے، کیا تمہارے پاس کوئی روپیہ باقی تو نہیں ہے؟ تو مولانا نے کہا، بابا جی، میرے پاس صرف 1 روپیہ موجود ہے جسے میں نے صبح کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ تب حضرت بابا فرید الدین نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا اور وہ روپیہ مولانا سے لے کر پھینک دیا اور ارشاد فرمایا کہ تم نے اسے کیوں رکھ لیا تھا؟ اگر کوئی لینے والا نہیں تھا
تو باہر پھینک دیتے۔ روپیہ جمع کرنا ہمارا شیوا نہیں ہے۔ دوستو، حضرت بابا فرید الدین گائیں شکر رحمت اللہ علیہ پر جب مرض الموت کی شدت طاری ہوئی تو آپ رحمت اللہ علیہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کے بعد بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو پوچھا، کیا میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے؟ تو لوگوں نے کہا، جی حضور، آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے۔ ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ مزید پڑھ لوں پھر کون جانے کیا ہوگا۔ چنانچہ آپ نے دوسری مرتبہ عشاء کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد پھر سے بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو پوچھا، کیا میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے؟ آپ کو دوبارہ بتایا گیا کہ جی حضور، آپ نے 2 مرتبہ عشاء کی نماز پڑھ لی ہے۔ ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ مزید پڑھ لوں پھر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ بھی آپ رحمت اللہ علیہ نے عشاء کی نماز پڑھی اور نماز ادا کرنے کے بعد یا حی یا قیوم کا ورد کرتے ہوئے وصال فرما گئے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت شیخ العالم کے پاس ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے اپنی مصیبت بیان کی کہ اس کی بیوی کو ڈاکو چھین کر لے گئے ہیں اور اس وقت سے اس نے کھانا چھوڑ دیا ہے۔ تو حضرت نے اس سے فرمایا کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا کہ تمہاری بیوی تمہیں مل جائے، تم کھانا نہ چھوڑو۔ چنانچہ اس نے تھوڑا سا کھانا کھا لیا اور چند روز حضرت بابا فرید الدین گائیں شکر رحمت اللہ علیہ کی وہ حضرت کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص بادشاہی آدمیوں کی حراست میں ہتھ کڑیاں پہنے ہوئے آیا اور اس نے حضرت سے دعا کی درخواست کی اور کہا کہ مجھے دلی کے بادشاہ کے پاس لے جا رہے ہیں، معلوم نہیں کہ میرا حشر کیا ہوگا، اس واسطے میں ان سپاہیوں کو راضی کر کے یہاں تک پہنچا ہوں اور اب مجھے یہ لوگ دلی لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت نے جواب دیا کہ ہم تمہارے لیے دعا کریں گے، ہمارے اس مہمان کو بھی اپنے ساتھ دلی لیتے جاؤ، اگر تم کو دلی جا کر رہائی مل جائے تو ہمارے اس مہمان کو ایک لونڈی دلوا دینا۔ تو اس شخص نے جواب دیا، بصر و چشم اس کی تعمیل کروں گا۔ چنانچہ وہ شخص حضرت کے مہمان کو لے کر دلی چلا گیا اور بادشاہ کے سامنے اس کی پیشی ہوئی۔ بادشاہ نے اس آدمی کو بے قصور پا کر رہا کر دیا۔ رہا ہونے کے بعد اس نے بازار سے ایک خوبصورت لونڈی خریدی اور حسب وعدہ حضرت شیخ العالم کے مہمان کو وہ لونڈی تحفے میں دے دی۔ مہمان نے جب دیکھا کہ یہ لونڈی تو وہی اس کی بیوی تھی جسے ڈاکو چھین کر لے گئے تھے۔